न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं, आज आपको नाना जी की एक खौफनाक कहानी बताना चाहता हूँ। नाना जी कहते हैं, एक दफ़ा शाह साहब के पास दो आदमी आए। वो आदमी जो थे वो क्रिश्चियन थे और उनमें से जो एक था वो एक कब्रिस्तान का गोरकन था और एक उसके साथ उनके इलाके का कोई बड़ा, जैसे कोई काउंसलर या ऐसे लोग होते हैं, वो था, सियासी आदमी था। वो आए, वो बड़े सख्त परेशान थे। उन्होंने अपना तारुफ करवाया कि हम लोग फ़लाँ इलाके से आए हैं। हम लोगों का जो कब्रिस्तान है, हम लोगों के कब्रिस्तान में पिछले 15 से 20 दिनों से बहुत अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। गोरकन ने बताना शुरू किया कि आज से 20 दिन पहले मगरिब के बाद मैंने एक औरत को देखा। वो कब्रिस्तान में, मेरे सामने कब्रिस्तान में आई। कभी किसी कब्र पर जाकर खड़ी हो जाती थी, कभी किसी कब्र पर जाकर खड़ी हो जाती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार की कब्र ढूंढ रही है। वो बड़े अरसे के बाद आई है। उसने मुझे उसका नाम भी बताया। उस नाम की कब्र वहाँ पर एक थी, लेकिन वो बहुत कदीम और पुरानी कब्र थी। तकरीबन 25-30 बरस पुरानी कब्र थी जिसके बारे में वो पूछ रही थी। मैंने उसको उस कब्र की निशानदेही कर दी और वो उस कब्र के पास चली गई। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया अपने कुछ काम काज करने। 2 घंटे गुजर गए। मैं वापस कब्रिस्तान की तरफ आया। मैंने देखा तो वो औरत वहीं पर बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब उस औरत ने कब्र को खोदना शुरू किया, मैंने शोर मचा दिया और उसकी तरफ भागा कि तुम क्या कर रही हो? उसके पास कुछ सामान था। एक छोटी सी पोटली थी, उसमें से कुछ निकाल कर वो उनमें सुइयाँ लगा रही थी और उस कब्र के अंदर फेंकने लगी थी। मुझे देखकर वो औरत इतनी तेज़ी से भागी कि मैं उसके पीछे मर्द होकर नहीं भाग सका और वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं कब्रिस्तान के बाहर तक जाकर देख के आया, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैं भागता हुआ वापस उस कब्र के पास आया। जब मैंने वहाँ पर आकर देखा, वहाँ पर कच्चा गोश्त था। उन गोश्त में सुइयाँ लगी हुई थीं और उनमें कुछ अजीबोगरीब नक्श बने हुए थे। पता नहीं वो क्या शक्लें थीं, बहुत भयानक। और उनके साथ कुछ मरे हुए जैसे चूहे और ऐसी चीज़ें भी थीं। मैं देखकर डर गया। मैंने वो पूरा शॉपर उठाया और उसको उठाकर अपनी तरफ से कब्रिस्तान से बाहर फेंकने लगा, लेकिन मेरी गलती से जैसे मैंने ज़ोर से फेंका, वो एक दरख्त के ऊपर जाकर लटक गया और मुझे उसे वहाँ से उतारना था। जो ही मैं उस दरख्त के करीब जाकर उसको उतारने लगा, मुझे बाकायदा किसी अनदेखे वजूद ने उठाकर बहुत दूर फेंका और उस दरख्त के ऊपर देखते ही देखते आग भड़क उठी। पूरा दरख्त जल के राख हो गया। ये मंजर इतना दिल दहला देने वाला था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से उस शॉपर में कोई गोश्त या वो चीज़ें नहीं, बल्कि कोई आग जलाने वाली कोई ऐसी चीज़ें थी जैसे कोई बम वगैरह होता है, जिससे पूरे दरख्त को आग लग गई। मैं बहुत डर गया। मैं वापस भागा। 2-3 दिन तो मैं बहुत बीमार रहा। मेरी आंखों का और सर का दर्द ही नहीं जाता था। उठकर चलना तक मुहाल था। उन्हीं 2-3 दिनों में कब्रिस्तान से रात को अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगी। ऐसा लगता था कि कभी कोई औरत अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है, डरावनी आवाज़ें निकालती है। कभी आवाज़ किसी मर्द की आती है, कभी किसी नौजवान लड़के की आवाज़ आती है। दिखाई कोई भी नहीं देता। ऐसा लगता था कि जिस तरह से कब्रिस्तान में कोई पूरा एक घर आ गया है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, और रात के किसी भी पहर किसी की भी आवाज़ गूंजती है। मेरी तो तबीयत ख़राब थी, मैं तो जा नहीं सकता था। मेरा बड़ा भाई मेरी जगह पर जाकर
قبرستان کا چکر لگا کر آتا تھا اور کہتا تھا کہ جب بھی اس قبر کے پاس سے گزرتا ہوں اس سائڈ سے مجھے بہت بھیانک آوازیں آتی ہیں۔ ایک بار میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر مجھے بڑی تیزی کے ساتھ کوئی بھاگتا ہوا نظر آیا، جس طرح سے ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے 5-6 قبروں کے قریب گئی اور غائب ہو گئی۔ اس قبرستان میں جنات ہیں۔ واقعات یہاں تک ہی نہیں رہے۔ ایک ہفتے کے بعد کسی مردے کی تدفین تھی وہاں پر، اس کو لے کر آئے۔ اس رات پورے قبرستان میں ایک کوہرام تھا، خوفناک شور، رونے کی آوازیں، بین کرتی چیختی بدروحیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ پورے قبرستان میں سینکڑوں عورتیں ہیں جو بین کر رہی ہیں۔ درختوں کے اوپر سے بھی خوفناک آوازیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم تو ڈر کے مارے باہر نہیں گئے، یہاں تک کہ اس قبرستان کے آس پاس کی جو آبادی تھی وہ بھی یہ آوازیں سن چکی تھی۔ میں نے سب کو ایک ایک بات کھول کر بتائی تھی۔ وہ عورت ابھی بھی لاپتہ تھی کہ وہ کون عورت تھی جو قبرستان میں آئی اور اس نے وہ عمل کیا۔ اب اگر وہ یہ سارا کچھ اس قبر کے اندر ڈال دیتی تو پتہ نہیں وہاں پر کیا ہوتا یا اس کے بعد کیا معاملات ہوتے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن صبح 8 بجے کے قریب جب ہم لوگ قبرستان میں گئے تو جس جگہ پر تدفین ہوئی تھی وہ قبر پوری طرح سے کھلی ہوئی تھی اور مردہ بیچ میں سے غائب تھا۔ اب ایک اور پورے علاقے میں شور برپا ہو گیا، ہر طرح سے ڈھونڈ لیا گیا، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد 2 سے 3 اموات پھر ہوئیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا۔ رات کو شور شرابہ اور صبح قبر خالی ہو جاتی۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگ فادر کو لے کر آئے، انہوں نے بھی وہاں پر کافی پریئر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد کچھ دن تو وہاں پر سکون رہتا ہے، لیکن کچھ دن کے بعد پھر وہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں اور ہمیں امید ہے آپ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو باہر بھیج دیا اور یہ کہا کہ آپ کچھ دیر انتظار کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور لوگوں کو باہر بٹھایا گیا۔ شاہ صاحب نے کچھ دیر پڑھائی کی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کل میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں اور جا کر وہاں پر دیکھ کر آؤں کہ کیا معاملات ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اگر اس کی روک تھام کرنے کے لیے جانا پڑا تو وہ خود بھی جائیں گے۔ میں نے ان لوگوں کو بلایا اور شاہ صاحب نے ان کو پوری بات سمجھا دی۔ اب کل میں نے ان لوگوں کی طرف جانا تھا، ان کا ایڈریس، علاقے کا سارا کچھ پتہ ہم لوگوں نے لے لیا۔ رات شاہ صاحب نے میرے سے ایک پڑھائی کروائی اور یہ کہا کہ اس پڑھائی کی مدد سے اللہ کا کرم ہوگا اور جو بھی مخلوق ہے آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی، یہاں تک کہ وہ آپ کے سامنے اپنے اصل چہرے میں بھی ظاہر ہو جائے گی اور اپنا اصل مقصد بھی بتائے گی کہ وہ کس مقصد کے تحت اس قبرستان میں یہ سب کر رہی ہے۔ میں سو گیا۔ رات میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک بھیانک خواب والی عورت میرے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوفناک خواب مجھے کیوں آیا۔ فجر کی اذان ہوئی، میں اٹھا، میں نے نماز وغیرہ ادا کی۔ 11 بجے کے قریب شاہ صاحب نے مجھے ایک اور پڑھائی کرنے کو کہا۔ ظہر تک میں نے وہ پڑھائی کی۔ عصر کے بعد وہ لوگ آ گئے۔ شاہ صاحب سے اجازت لے کر میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ ان کا علاقہ خاصا دور تھا۔ ان کے علاقے میں پہنچ کر جب میں اس قبرستان کی طرف جانے لگا تو وہ قبرستان بہت زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ ان واقعات کے بعد اس قبرستان کے آس پاس دور دور بھی جو مکان تھے ان پر بھی تالے لگ چکے تھے۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر ڈر کر وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ مجھے انتظار تھا رات ہونے کا۔ رات تو دور کی بات، مغرب کے بعد ہی جب میں اس قبرستان میں گیا تو مجھے باقاعدہ وہاں پر جنات کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں نے قبرستان میں پاؤں رکھا تو ایک دم سے دور سے کسی نے تالی بجائی۔ اس کے بعد ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، جس طرح سے کوئی بہت زیادہ مذاق میں ہنس رہا ہے، جیسے کوئی مجھ پر ہنس رہا ہے۔ نظر کوئی بھی نہیں آیا۔
میں نے اپنے اوپر حصار کیا ہوا تھا اور شاہ صاحب نے بھی میرے اوپر حصار کر دیا تھا، اس سے ڈر خوف تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی دور سے میں نے ایک مرد کو آتے دیکھا۔ اس نے عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ تھا مرد اور اس نے زنانہ لباس پہنا ہوا تھا، وہ بھی سرخ اور پیلے رنگ کا، بہت عجیب و غریب لباس۔ بڑی تیزی سے چلتا ہوا آیا اور آ کر 2 قبروں کے درمیان میں کھڑا ہو کر مجھے گھرا کے دیکھنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ بات کہہ کر وہ دائیں طرف مڑ گیا اور 2 قدم بھرتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جنات بہت زیادہ سخت ہیں، یہ غول جنات ہیں اور یہ مجھے ہر طرح سے ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ قبرستانوں میں رہنے والے جنات غول جنات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کو اسی طرح سے بدراہ کرتے ہیں اور انسان کے اعصاب، دل اور دماغ پر حاوی ہو کر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نانا جی کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آ گیا اور رات 12 بجے کا انتظار کرنے لگا۔ ان لوگوں کے گھر میں ہی میں رکا۔ وہاں پر میں نے ان کو کہا کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، مجھے کسی مسلم علاقے میں لے کر جائیں۔ وہ لوگ مجھے پاس ہی ایک مسلم علاقہ تھا وہاں پر لے کر گئے۔ میں نے وہاں پر نماز ادا کی، وہیں سے میں نے مولوی صاحب کے گھر سے ہی کھانا وغیرہ کھایا، کچھ دیر ان کے گھر آرام کیا، اس کے بعد وہاں سے واپس ان لوگوں کے علاقے میں آ گیا۔ ان کے گھر میں ہی 12 بجے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی 12 بجے میں اس قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے گورکن کو اور 2 آدمیوں کو کہا کہ آپ لوگ قبرستان کے باہر انتظار کریں گے، جب تک میں نہ بلاؤں آپ لوگ قبرستان میں نہیں آئیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ میں اس قبرستان میں جو ہی داخل ہوا تو جس درخت کے اوپر گورکن نے وہ سب کچھ پھینکا تھا، اس درخت کے اوپر آگ کے شعلے دہک رہے تھے۔ وہ جلا ہوا بنجر درخت آج پھر جل رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ آگ انہی جنات کا کارنامہ ہے مجھے ڈرانے کے لیے۔ جب میں اس قبرستان میں اس قبر کے قریب جانے لگا جہاں پر اس عورت نے وہ عمل کیا تھا، ابھی میں نے پڑھائی کرنا شروع ہی کی، میرے پاس شاہ صاحب کی دی ہوئی تسبیح تھی۔ جو ہی میں نے پڑھائی پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے ایک چھوٹی سی بچی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، دور سے بھاگتی ہوئی سفید لباس پہنے، فراک پہنے ایک چھوٹی سی بچی آئی اور آ کر بالکل اس قبر کے قریب تھوڑا سا دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی یہ مت پڑھو یہاں پر، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا جسم جل جائے گا، یہ مت پڑھو۔ میں پھر پڑھتا رہا۔ یہ کہتے کہتے وہ بچی جو تھی اس کا قد بڑھنے لگ گیا، پہلے اس کی آواز بدلی، پھر پورا وجود بدلا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی اور کہنے لگی کہ تمہیں منع کر رہی ہوں، یہ مت پڑھو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں پر ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، مجھے فلاں فلاں جادوگر نے بھیجا ہے اور جس کی قبر کے پاس تم یہ سب پڑھ رہے ہو اس کی نسل کو ختم کرنا ہے، اس کے بچوں کو، اس کی اولادوں کو اور ان کی اولادوں کو اور آنے والی ان کی اولادوں کو سب کو نقصان دینا ہے، جہاں تک دے سکی اس کی نسلوں کو نقصان دوں گی، ان کو ہر طرح کی بیماری، اذیت اور مفلسی دوں گی، یہی بدلہ لینا تھا، مجھے بہت بڑے جادوگر نے بھیجا ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے پھر بھی پڑھائی رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی خواب جو میں نے دیکھا تھا، مجھے ایسے لگا کہ وہ میرے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے، وہی بھیانک چہرہ اور وہی سنسان ویران قبرستان، لیکن وہ میرے قریب آتی اس سے پہلے وہ آگ کے شعلے بن کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ میں اٹھ کر وہاں سے چپ چاپ واپس آ گیا۔ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا مجھے پیچھے سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، کوئی مجھے کس نام سے پکار رہا تھا تو کوئی مجھے کس نام سے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، باہر آ کر کہا کہ مجھے پتہ چل گیا یہاں پر کیا چیز تھی، اب مجھے جانا ہوگا، شاہ صاحب خود آ کر اس کو یہاں سے نکالیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، یہ علاقہ بہت سنسان اور ویران ہے، یہاں سے آپ کا جانا بہتر نہیں ہے، آپ رات ہمارے ہی گھر میں مہمان ہیں، آرام کیجیے، صبح چلے جائیے گا۔ میں نے ان کے اصرار پر ان کی بات مان لی، رات ان کے ہی گھر میں گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔
شاہ صاحب کے پاس پہنچ کر میں نے وہیں پر ناشتہ وغیرہ کیا اور شاہ صاحب کو سارے واقعات بتا دیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو وہاں پر قید کرنا ہوگا ورنہ یہ قبرستان میں اسی طرح سے کوہرام برپا رکھے گی، کیونکہ اس کو بھیجا ہی نقصان کے لیے گیا ہے۔ اب یہ بدلہ لینے کے لیے، نقصان پورا کرنے کے لیے ان معصوم لوگوں کو بھی نقصان دے رہی ہے جن کو وہاں پر دفنایا جاتا ہے۔ اگلے دن شاہ صاحب کو میں لے کر اپنے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ پھر ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں کو پہلے اطلاع کر دی گئی تھی کہ ہم لوگ آئیں گے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر اس قبرستان میں رات 12 بجے جا کر عمل کرنا تھا۔ شاہ صاحب نے چاندی کے 12 کیل منگوائے، اس کے بعد کچھ نیا چمڑا منگوایا کالے رنگ کا۔ ان کیلوں کے ساتھ، اس چمڑے کے ساتھ اس مخلوق کو قید کرنا تھا۔ اس قبرستان کے قریب ہی ایک پرانا تالاب تھا جو پوری طرح سے خالی تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کو اسی تالاب میں قید کر دیں گے۔ اس تالاب کے پاس ہی اس کی ایک ٹینکی والا کوئی کمرہ تھا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر بند کمرے میں اس کو قید کریں گے تو زیادہ سہولت ہے، اگر اس کو تالاب میں قید کریں گے تو جب کبھی پانی آیا اور یہ حصار ٹوٹا تو یہ آزاد بھی ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی شروع کر دی۔ آج وہ ایک عورت کے روپ میں آئی، نوجوان لڑکی کے روپ میں آئی اور آ کر سامنے بیٹھ کر دعائیں دے دے کر رونے لگی کہ مجھے مت مارے، میں جانتی ہوں آپ جس گدی سے ہیں آپ مجھے نقصان دے دیں گے، مجھے مارے مت، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، جس نے بھی بھیجا ہے میں اس کے پاس واپس چلی جاؤں گی، اس شخص کو اور اس کی تمام نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اور موجودہ نسلوں کو کوئی نقصان نہیں دوں گی، مجھے مت ماریے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے تم پر یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلوق بہت زیادہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے قبروں کے پیچھے سے عجیب و غریب حلیے کے چھوٹے چھوٹے قدوں والے، جس طرح سے کوئی کالی بکری کے روپ میں، کالی بلی کے روپ میں، کالے کتے کے روپ میں جنات باہر نکلنے لگے اور وہ عورت ان سب کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کوشش کی وہاں سے بھاگنے کی، لیکن شاہ صاحب نے پہلے ہی فضا میں حصار کر دیا تھا۔ پھر شاہ صاحب نے ان سب کو کہا کہ پرانے تالاب کی طرف چلو ورنہ میں تم سب کو جلا دوں گا۔ چپ چاپ وہ سب پرانے تالاب کی طرف پلک چھپکتے پہنچ گئے۔ شاہ صاحب اور میں بھی پرانے تالاب کے پاس گئے۔ ان لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس جگہ پر ان کو قید کرنا ہے۔ اس تالاب کی جو پرانی ٹینکی والا کمرہ ہے اس کو کھولنا ہوگا، وہاں پر اس کی موٹر وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ اس کمرے کو کھول دیا گیا۔ شاہ صاحب نے ان سارے جنات کو، اس کے پورے خاندان کو اس پرانے تالاب کے اس مشین والے کمرے میں، موٹر والے کمرے میں بند کر دیا اور وہ 12 چاندی کے کیل اس کے باہر دروازوں پر اور کھڑکیوں پر لگا دیے، اور وہ جو چمڑا تھا وہ ہر کیل کے ساتھ اس دیواروں پر، ان دروازوں پر اور کھڑکیوں پر پوری طرح سے ان کو ٹھوک دیا گیا۔ وہ کبھی بھی وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ اندر سے خوب انہوں نے شور مچایا، بھیانک چیخیں، آوازیں اور وہ سب۔ پھر ہم لوگ وہاں سے ان سے اجازت دے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس آئے 1 مہینے کے بعد اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، آپ نے ان جنات کو قید کر دیا ہے۔ اب اس قبرستان میں ایسے کوئی واقعات نہیں ہوتے۔ نانا جی نے یہ کہانی ہمیں سنائی کہ کس طرح سے لوگ معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے قبرستانوں میں عملیات کرتے ہیں۔ جادوگر ان کو ایسے ایسے بھیانک عملیات دیتے ہیں کہ وہ جادو کے اثرات ان کی نسلوں تک آگے جاتے ہیں جن پر وہ جادو کیا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ جسے جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں ہی اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کی ذات جب تک نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، اور جو جادو کرنے اور کروانے والے ہوتے ہیں ان کو سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور ایسے کبھی بھی کسی کام میں خود کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی rushianry57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی۔ بلی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ
اسے بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے ان سب کو میں ویلکم کہتی ہوں. آپ لوگ بھی میرے چینل پر ایسی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے سرچ بار میں خوفناک کہانیاں لکھیں گے تو میرا چینل مل جائے گا, یا آپ لوگ مائک بٹن پر پریس کر کے خوفناک کہانیاں بولیں گے تو میرا چینل ضرور مل جائے گا. زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کے ساتھ سے میں مزید اسی طرح سے خوفناک کہانیاں ڈیلی لاتی رہوں گی. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.